अस्सलाम वालेकुम क्लास 11 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना सबक याद कर रहे होंगे। आज हमारा सबसे पहले जो चैप्टर है वो है बुनियादी इकाइत। इसका हम देखेंगे इसमें हमने क्या करना है और क्या हेडिंग्स देनी है। सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग है वो है बुनियादी इकाइत। लफ्ज़ अकीदा अक़द से बना है जिसके मायने बांधना और गिरा लगाना के हैं। लफ्ज़ अकीदा किससे बना है, यहाँ पे लिखेंगे अकीदा के लफ्ज़ी मानी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ये इसकी हेडिंग है। गिरा लगाना है तो अकीदा के मानी हुई, बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़। इंसान पुख्ता और अटल नज़रियात को कायद कहा जाता है। इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकायद कहा जाता है। जी, इसका हर काम इन नज़रियात का अक्स होता है। ये अकायद इसके दिमाग और दिल पर हुक्मरानी करते हैं, यही इसके अमाल का मुहर्रिक होते हैं। आगे है अकीदे की मिसाल। ये आपने हेडिंग देनी है अकीदे की मिसाल। ठीक है, एक बीज सी है और अमल इस बीज से उगने वाला पौधा। ये जाहिर है कि पौधे में वही खुसूसियात होंगी जो बीज में पोशीदा हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला के तमाम पैगंबरों ने अपनी तबलीग का आगाज़ अकायद की इस्लाह से किया। सैयद दो आलम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब मक्का मुकर्रमा में पैगाम रिसालत पहुंचाना शुरू किया तो सबसे पहले अकायद की इस्लाह पर जोर दिया। इस्लाम के बुनियादी अकायद, फिर आप ये वाली हेडिंग देंगे। ठीक है, इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताबों और आखिरत पर ईमान। अच्छा, आपने जब ये लिखना है ना, आसमानी किताबों पर ईमान लिखना है और फिर नीचे पॉइंट दे के आखिरत पर ईमान लिखना है। फिर आपने लिखना है अल्लाह ताला का फरमान। ठीक है, ये हेडिंग आपने देनी है। आपने लिखना है वो तर्जुमा सूरह बकरा की हवाला देकर 177 का। लेकिन बड़ी नेकी तो ये है जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और सब इल्हामी किताबों पर और पैगंबरों पर। ठीक है, ये आपने इसकी हेडिंग दे दी है बुनियादी कायद में। इसमें से शॉर्ट आ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट लाइक जैसे ये कि लफ्ज़ अकीदा किससे बना है, डैश से बना है, इसके मायने डैश और डैश हैं। और दूसरा ये आ सकता है कि अकीदा के मायने है डैश। ठीक है, ये भी MCQs में आ जाता है। इसके अलावा इसमें से शॉर्ट्स भी आ जाते हैं। इसके अलग से तो होते ही होते हैं, लेकिन चूँकि एक कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है तो उसकी वजह से वो दरमियान से देते हैं, जो रीडिंग होती है उसके दरमियान से देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अकीदे की मिसाल ऐसी एक बीज जैसी है और अमल इस बीज से डैश। ठीक है, उगने वाला पौधा आपने खुद लिखना है। खसूसियात लिखेंगे कि खसूसियात क्या होती हैं इसकी बुनियादी इकायद की, तो उसी हिसाब से ये फिर आगे ऐड किया जाएगा। पैगाम रिसालत पहुंचाना शुरू किया तो सबसे पहले डैश पर जोर दिया, इस्लाह पर जोर दिया। इस्लाम के बुनियादी कायद हैं, आगे वो पॉइंट कोई भी दे देंगे या ये कह देंगे कि इस्लाम के 2 बुनियादी कायद लिखें या इस्लाम के बुनियादी कायद लिखें। फिर आप वो कह देंगे, इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि बुनियादी कायद पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, या अल्लाह ताला का एक फरमान लिखें या कुरानी आयत से एक हवाला दें बुनियादी कायद के बारे में, या बुनियादी कायद की मिसाल दें। ये सारों में से कोई ना कोई वो सवाल दे देते होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वजूद बारी ताला, तो हम पढ़ेंगे ही रीडिंग में, लेकिन वजूद बारी ताला भी पढ़ेंगे। हम देख लें वजूद बारी ताला का इसलिए मैं ज़्यादा कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि उसमें एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तौहीद का मफहूम में भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, हेडिंग्स भी बता देती हूँ कि हेडिंग्स कैसे करनी है। ठीक है, इस्लामी कायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद का है। तौहीद के लुग़वी मायने आ जाएगा। फिर ये देखें आपके पास ये एक क्वेश्चन है तौहीद के लुग़वी मायने। ठीक है, यहाँ पर आप इसको करेंगे पॉइंट के जैसे ये लिख दें तौहीद का मफहूम, ये तो है ही हेडिंग। आप यहाँ पर लिखेंगे तौहीद के लुग़वी मायने। एक मानना, क्या है तौहीद के लुग़वी मायने? एक मानना, यकता जानना, दीन की इस्लाह में इससे मुराद। फिर आगे हेडिंग आ जाएगी दीन की इस्लाह में तौहीद से मुराद। ठीक है, आपने यहाँ पे तौहीद ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि सबसे बदतर और आला यानी बेहतरीन और आला सारी कायनात की खालिक व मालिक हस्ती का वाहिद व यकता होने पर ईमान लाना और सिर्फ इसी को इबादत के लायक समझना। किसको? अल्लाह ताला को। तौहीद का जो सिंपली एंड ईजी मायना है वो है कि अल्लाह ताला पर को मानना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़त्म मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं सब ने लोगों को तौहीद की तबलीग
کی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو ماننا چاہیے۔ اس میں ہمارے پاس 2 سے 3 MCQs بن رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ توحید کا معنی بتا دیا ہے کہ دین کی اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے وہ بتا دیا۔ یہ چھوٹا سا نوٹ آ جاتا ہے شارٹ کویسچن میں، وہ آپ لکھ لیجئے گا، جیسے کہ آ جاتا ہے توحید کا مفہوم بیان کریں، یا توحید اسلامی قائد میں کون سے نمبر پر آتا ہے، یا دین کی اصطلاح میں توحید سے کیا مراد ہے، توحید کا مطلب اصل میں کیا ہے، اسلام میں توحید کا مثال کس طرح دی جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے اس کا آنسر اٹیمپٹ کر لینا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا ہے۔ آگے ہے وجود باری تعالیٰ۔ جب ہم کسی بھی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہم بازار جاتے ہیں تو ہم کچھ ایسا دیکھتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، جسٹ لائک فلاورز، جسٹ لائک کوئی اچھا سا گلدان اور کوئی کپڑا یا جوتا یا جو آپ کو پسند ہو، جیسے جیولری، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا پیارا بنا ہوا ہے، تو ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یہ بنانے والے نے کیسے بنایا ہوگا، یا کوئی پینٹنگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جیسے آگے وہ مثال بھی دے رہے ہیں کہ مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور آ جاتا ہے، گھڑی کو دیکھیں تو ساز کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اس طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم اور مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہوگا۔ اس طرح پھر آگے ہیڈنگ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ نا آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ پھر ہے ترجمہ، سورہ ابراہیم کی 10 آیت ہے یہ، ترجمہ اس کا ہے کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین۔ پھر آئے گی ہیڈنگ نظم و ضبط، پھر آپ نے نظم و ضبط کی ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ترجمہ آ جاتا ہے سورہ ملک کا 3 اور 4 آیت، ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے، اب آپ لکھیں گے قرآنی آیت، ٹھیک ہے، اس کے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گے قرآنی آیت، ٹھیک ہے۔ کس کی مثال ہے یہ سارے ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی کو دیکھنا ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے کہ یہ کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں وجود باری تعالیٰ۔ ترجمہ لکھیں گے وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کر دیے، تو اللہ رحمان کی صنعت میں کوئی فتور نہ دیکھے گا، یعنی کوئی کمی نہ دیکھے گا، کوئی خراب چیز نہیں دیکھے گا۔ سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے، یعنی کوئی کمی نظر آتی ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر، تھک کر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ آیت کا ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ آگے ہے سورج اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، یہ نظم و ضبط کا ہی آ رہا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ اور چاند اپنے مدار میں، سورج چاند کا مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا، اس طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور ایک خاص وقت تک دن رہتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دن میں رات اور رات میں دن مکس ہوا ہو یا کوئی ٹائم ادھر سے ادھر ہوا ہو، یہ ایک نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ دوسری آپ لکھیں گے آیت نمبر 2، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لکھیں گے آیت نمبر 2، کس کے بارے میں، وجود باری تعالیٰ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہیڈنگ دیکھیں گے، اس کا ترجمہ لکھیں گے نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا کر پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر اندازہ اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ قمر میں 49 پر آیت ہے۔ ترجمہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائے گا نظم و ضبط کی روشن دلیل، یہ آپ نے لکھنا ہے ہیڈنگ میں۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی اعلیٰ اور برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران میں 190 آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے عدل بدل میں
اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دن رات، چاند، سورج اور زمین و آسمان کا نظم و ضبط سب اللہ تعالیٰ کے حکمت اور کاریگری کی نشانی ہے۔ سورہ نمل کی 88 پہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ یہ لکھیں گے نظم و ضبط میں اس بات کی روشن دلیل ہے، یا نظم و ضبط کی روشن دلیل، ٹھیک ہے، یہ اس بات کو کاٹ دیں گے آپ۔ پھر آیت لکھیں گے، قرآنی آیت، ہیڈنگ دیں گے اور آگے لکھیں گے ترجمہ، کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنا رکھا ہے۔ سورہ نمل کی 88 آیت ہے۔ پھر آپ لکھیں گے ایک اور مقام پر ارشاد ہے، ترجمہ، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا ہو سکتے ہیں؟ پیدا ہو گئے ہیں یا کہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کر لیا ہے؟ اصل یہ کہ ان میں یقین ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ طور کی 36 اور 35 آیت کا حوالہ دیں گے اور یہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ یہ لکھیں گے سورہ طور کی آیت اور ہیڈنگ دے دیں گے۔ اس طرح آگے لکھیں گے، جس طرح زمین اور آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ انسان کی فطرت، یہ آپ ہیڈنگ دیں گے، ٹھیک ہے۔ انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کے قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام، جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت پست تھی، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کے قائل تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، یہ آپ ہیڈنگ دیں گے، ترجمہ، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ لکھیں گے آپ، الذاریات سورت ہے 20 اور 21 آیت نمبر ہے، اور لکھا ہوا ہے، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ اور برتر ہستی صرف ایک ہی ہے۔ اعلیٰ اور برتر ہستی کی وہ ہیڈنگ دیں گے آپ، صرف ایک ہی ہے۔ انسان کو صحیح سوچ اسے اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو ان کا باہمی تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا، لیکن کائنات تو اپنی مربوط و منظم شکل میں موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یہ آپ ہیڈنگ دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سورہ انبیاء کی 22 آیت پہ لکھا ہے، ترجمہ، اگر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ آگے ہے ذات و صفات باری تعالیٰ، یعنی یہ وجود باری تعالیٰ کی ہیڈنگ میں ہی ایڈ ہوگی۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا، اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں یکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں، بلکہ یہ سارا کٹنگ کرنا پڑے گا، ذات و صفات، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے ذات و صفات میں یکتا، یہ آپ نے لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ ذات و صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کیا جائے۔ ذات کی یکتائی کا مفہوم، یہ پوری ہیڈنگ دیں گے آپ۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں، لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کا بیٹی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے۔ اب دیکھیں، ہم جب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں بہت ہی جامع طور پر ایک چھوٹی سی لائنوں میں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کی تشریح لکھنے لگیں تو میرے خیال سے اس کی تشریح میں ہمارے پاس بہت سی کتابیں لکھنی پڑ جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہی کرشمہ ہے کہ اس نے اپنی پوری جو ذات تھی، صفات تھی، اس کو ایک چھوٹی سی آیت میں تبدیل کر دیا، اور وہ مثال بھی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ یہاں پہ مثال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، ٹھیک ہے، یہ ہم ہیڈنگ دیں گے اس کی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، ترجمہ۔ آپ ہی چاہیں تو یہ سارا لکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو سورہ اخلاص تو سب کو ہی آتی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ نہیں لکھنا چاہیں، اگر آپ کے بغیر لکھ سکتے ہیں اس کے ورڈنگ کو، تو آپ اس کو ضرور لکھیے گا، کیونکہ اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ سورہ اخلاص کی 1 سے 4 تک یہ حدیث ہے، یہ 4 آیتوں پر مشتمل، حدیث نہیں، آیت ہے، یہ 4 سورت ہے، یہ 4 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے،
جس میں آپ کا ترجمہ آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا برابر کا ہے، یعنی اس کے لیول پہ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یکتائی کا مفہوم، ٹھیک ہے، صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر یعنی سنوائی، بینائی، غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے۔ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے، صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ آپ ہیڈنگ دیں گے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے، لہٰذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس لاسٹ لائن ہے، وہ کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بنائے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ یہاں تک ہمارے پاس یہ مکمل ہو جائے گا، جس میں نے آپ کو ہیڈنگز وغیرہ بتائی ہیں، اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، اگر وہ جیسے یہ ہے فطرت اللہ التی فطرت الناس علیہا، یہ بہت ایزی ہے، اور اس کو اعراب کے بغیر سورہ روم کی آیت کو آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ بڑا مزہ آتا ہے جب ان کو ہم یاد کر کے لکھتے ہیں۔ ایک تو ہمیں ثواب ملتا ہے، دوسرا ہمارے پیپرز میں بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایگزامینر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی اچھی پیپر اٹیمپٹ کیا ہے اور اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہیں تک، ہم اگلی ویڈیو میں نیکسٹ کویسچن اور نیکسٹ ہیڈنگز اور نیکسٹ اپنی ریڈنگ کو پڑھیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں جو اس کے بارے میں تھوڑے کنفیوز ہیں۔ تب تک اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں، اللہ حافظ۔